मुफ्ती साहिब बीवी ने शौहर की नाजायज हरकत देखी और गुस्से में आकर इसे थप्पड़ मार दिया। माशाल्लाह। बाद में इसे निदामत, इसने शौहर से माफी भी मांग ली, शौहर ने भी माफ कर दिया। तो क्या अल्लाह भी माफ कर देगा? इसकी माफी का क्या तरीका है? ख्वाब में अपने शौहर की बार बार किसी से शादी देखने की क्या ताबीर है? आपके शौहर या तो मेरी 4 शादियों वाली किताब पढ़ रहे हैं और आपको पता चल गया है, तो अब आपके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि मेरे शौहर शादी करेंगे। तो देखें, ख्वाब जो हमें आता है ना, वो जो हम दिन भर सोच रहे होते हैं, जो हमारे दिमाग में कोई सुई अटक गई होती है, तो ज्यादातर 99% ख्वाब फिर ऐसे ही होते हैं, वही चीज ख्वाब में आना शुरू हो जाती है। तो ये आपके शौहर का मसला कम है, आपका मसला ज्यादा है। आप दिमाग से निकाल दें कि आपके शौहर दूसरी शादी करेंगे। बहुत कम लोगों के, औरतों के शौहर होते हैं जो दूसरी शादी करते हैं, तो और अगर मुकद्दर में लिखा है तो करके छोड़ेंगे। तो इसलिए आप इस पे सोचना छोड़ दें, तो इंशाल्लाह ख्वाब आना भी बंद हो जाएंगे। तो सोचना, और आ रहे हैं ख्वाब तो आने दें, उनको लिफ्ट नहीं कराएं, खुद ही बंद हो जाएंगे। ख्वाबों को ज्यादा लिफ्ट कराएंगी तो बार बार वो ख्वाब रिपीट होगा। और दूसरी बात ये कि ये जाहिर है, औरत को टेंशन होती है ख्वाब में अपने शौहर की शादी देखने से। तो टेंशन वाले ख्वाब ज्यादातर जब आते हैं जब आप रात को आपका पेट भारी होता है या आपको पहले से कोई टेंशन होती है। तो अब टेंशन का इलाज तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट वगैरह ही बताएंगे, लेकिन मैं पेट का इलाज हल्का फुल्का बता देता हूं कि रात को खाना आप हल्का खाएं, पेट में गैस ना हो और चित ना लेटें। खवातीन जब चित लेटती हैं और रात को पेट में गैस होती है, यानी करवट के बल लेटा करें, पेट में गैस होती है तो फिर उनको शौहर की कभी दूसरी शादी आ रही होती है ख्वाब में, कभी सास जो है वो सांप की शक्ल में और नंदे छिपकलियों की शक्ल में, ये सब चीजें होती हैं। तो इसके लिए कि रात को पेट को हल्का रखें और करवट के बल सोएं, तो इंशाल्लाह ये फिर ख्वाब खत्म हो जाएंगे आपके। अगर लड़की के वालिदैन रिश्ते से ये कहकर इनकार कर रहे हो कि लड़का खूबसूरत नहीं है और लड़की का दिल कहीं और लगता नहीं है, तो क्या वालिदैन ठीक कर रहे हैं? अगर लड़का खूबसूरत नहीं है और इस बेस पे वालिदैन इनकार कर रहे हैं, तो आपकी लड़की अगर बहुत ही हसीना है तो ठीक है, फिर ये बेस मजबूत है। लेकिन जब लड़की को वो सही लग रहा है, तो फिर जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? ये बिल्कुल ऐसा ही है, दाल पक के आ गई। और हमारे साथ तो दावतों में ऐसा होता है, एक तरफ भिंडी दाल रखी हुई है, दाल चावल, उधर जो है वो गोश्त का कोई बड़ा जबरदस्त सा खाना बना हुआ होता है। बाज़ब हमें दाल पसंद आ रही होती है, दाल चावल पसंद आ रहे होते हैं, लोग कहते हैं नहीं ये खाएं भाई, जिसने खाना है उसकी पसंद का एतबार होगा ना। उसको अगर दाल पसंद आ रही है गोश्त छोड़ के, तो फिर उसको खा ले दो दाल। तो अगर लड़का बदसूरत है, माँ बाप को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उनकी बेटी को अच्छा लग रहा है, तो बेटी को जब अच्छा लग रहा है तो फिर आपको क्या मसला है उसमें? ये फजूल किस्म की बातें होती है। अल्लाह माँ बाप को हिदायत दे। तो बेटी को जब अच्छा लग रहा है वो, तो फिर जैसा भी हो, तो बेटी का हेडेक है वो। इसलिए इस बेस पे फिर वालिदैन के लिए इनकार करना ठीक अमल नहीं है। निकाह नामे पे लड़की का साइन लेने से क्या इजाजत हो जाती है, या लड़की से अलग से पूछना जरूरी है कि कबूल है या नहीं? निकाह नामे पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, कोई इजाजत के अल्फाज भी नहीं होते, इजाब कबूल के अल्फाज भी नहीं होते, लिहाजा निकाह नामे पे साइन करने से कुछ भी नहीं होता। हाँ, अगर लड़की से पूछा गया कि हम तुम्हारा निकाह फलां से करा रहे हैं, तुम्हारी तरफ से इजाजत है, ये पूछने के फौरन बाद लड़की ने साइन कर दिए निकाह नामे पे, तो ये साइन दलालतन इजाजत समझे जाएंगे, भाई ये राजी है। राजी ना होती तो साइन ना करती। तो ये अगर सवाल किया गया था लड़की से और उसके जवाब में लड़की ने साइन किए, या जबान से हाँ कह दिया, या खामोश रह गई कमारी लड़की, अगर बाप उससे पूछे या भाई पूछे और वो खामोश रहे, तो ये खामोशी भी इसकी दलील है कि ये राजी है। हाँ, अब्बा के अलावा कोई और अगर पूछता है, कोई नामहरम बंदा आके पूछता है, तो फिर खामोशी इजाजत नहीं है, खूब समझ रहे हैं। फिर लड़की मुंह से बोलेगी तो इजाजत समझी जाएगी। तो इसलिए निकाह नामे पे साइन, अगर लड़की से ये सवाल किया था कि आप इस निकाह पे राजी हैं, हम आपका फला से निकाह करा रहे हैं, और वो जवाब में साइन कर दे, तो ये साइन करना तो इजाजत समझा जाएगा। वरना अगर वैसे ही कोई साइन कर देती है तो इस साइन करने को इजाजत नहीं समझा जाएगा, ना इससे निकाह होता है। मुफ्ती साहिब बीवी ने शौहर की नाजायज हरकत देखी और गुस्से में आकर इसे थप्पड़ मार दिया। माशाल्लाह। बाद में इसे निदामत, इसने शौहर से माफी भी मांग ली, शौहर ने भी माफ कर दिया। तो क्या अल्लाह भी माफ कर देगा? इसकी माफी का क्या तरीका है? नाजायज हरकत देखी तो शौहर को भी चाहिए अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करे। आपने भी गलत किया शौहर को थप्पड़ मार के, आप भी तौबा इस्तिगफार करें, और शौहर ने अगर कुछ गलत किया वो भी तौबा इस्तिगफार करे। तो बाकी ये कि शौहर को थप्पड़ मारना बहुत बुरी हरकत है, चाहे कितना भी गलत हो, औरत शौहर पे हाथ नहीं उठा सकती। ये बिल्कुल शरीयत ने क्या हुक्म दिया, अगर शौहर की तरफ से ज्यादा जुल्म हो रहा है, ज्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो दोनों तरफ से होती है, वो तो घर चलाना अगर है तो कुछ ना कुछ एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है।
لیکن اگر ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کو اگر شوہر کراس کر رہا ہے تو پھر شریعت نے عورت کو کہا ہے کہ بھئی اس سے علیحدگی لو. لیکن ہاتھ اٹھانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ بیوی شوہر پہ ہاتھ اٹھائے یا بچے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھائے. یا دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی عام فوجی کو اپنے آفیسر پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. تو شوہر جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کی رسپیکٹ لازمی ہے عورت کے اوپر. میں بار بار یہ اس کی ڈیٹیل میں جب جاتا ہوں تو ہمارے جو لبرل لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو شوہر کا غلام بنایا. نہیں بھائی، غلام نہیں بنایا، ماتحت بنایا. تو ماتحت میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے. ہم ریاست کے ماتحت ہوتے ہیں، غلام نہیں ہوتے. اسی طرح عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، غلام نہیں ہوتی. غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے. پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں جو لونڈی ہوتی تھی، غلام ہوتی تھی، اور مرد بھی غلام ہوتے تھے. وہ دور ختم ہو گیا ہے. تو جنگوں میں جو قید ہو کے آتی تھی، اب بیوی جنگ میں تھوڑی قید ہو کے آئی ہے جو آپ اس کو غلام سمجھو گے. تو ماتحت ضرور ہے. جو سیکولر لوگ ہیں انہوں نے تو مرد اور عورت کا فرق ختم کر دیا. اسلام نے بیلنس رکھا ہے کہ نہ بھائی لونڈی بھی نہیں ہے لیکن ماتحت ضرور ہے. تو آپ جب کمپنی میں ہوتے ہیں تو مینیجر کے ماتحت ہوتے ہیں، تو غلام نہیں ہوتے. تو جب ماتحت ہے تو پھر عورت کو شوہر کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. مرتبوں کا فرق جو ہے نا، کسی کے درجات کا فرق اللہ نے یہ خود رکھا ہے. دنیا اسی اصول پہ چلتی ہے. ایک ماتحت کو اپنے آفیسر کو زیادہ رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. تو عورت کو بھی چاہیے اپنے شوہر کو رسپیکٹ دے، اس کی اطاعت کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کے سارے حقوق ادا کرے، اس کی توہین نہ کرے، اس کی انسلٹ نہ کرے، اس کو لوگوں کے سامنے، اولاد کے سامنے رسوا نہ کرے، اس سے محبت کرے، اس کا نان نفع اٹھائے. تو یہ حقوق ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں. جواب میرا لمبا ہو گیا، لیکن یہ چونکہ آج کل ہو رہا ہے، یہ ڈراموں فلموں میں دکھایا جا رہا ہے کہ شوہر کو رکھ کے تھپیڑ لگا دیا تو، اور اس پہ لوگ بڑی کلیپنگ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ زبردست. یہ زبردست نہیں ہے. یہ سارا نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا. شوہر کو چاہیے جو ناجائز حرکت اس نے کی ہے وہ اس پہ توبہ استغفار کرے، اور بیوی نے جب شوہر سے معافی مانگ لی اور اس نے معاف کر دیا تو قصہ بھول جائے. ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھے رہنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. بعض لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو پوری زندگی اسی پہ سوچتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک بیماری ہے ایک طرح کی. بس غلطی ہو گئی، سوری ہو گیا، معافی ہو گئی، ختم، بھول جائیں اس کو. مولوی لوگ کبھی کہتے ہیں کہ نبی کی ہر بات پہ عمل کرنا چاہیے، اور کبھی کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ مسئلہ تبدیل ہو گیا ہے. یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں، یہ اصول فقہ کا موضوع ہے. فقہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکالے ہیں علماء کرام نے، فقہاء کرام نے. اور اصول فقہ کہتے ہیں کن اصولوں کو سامنے رکھ کے قرآن و سنت سے مسائل نکالے جاتے ہیں. تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کے حساب سے چینج ہو جاتے ہیں. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو چینجیبل نہیں ہوتے، وہ زندگی بھر قیامت تک ویسے ہی رہیں گے. تو یہ شریعت ہمیں خود بتا دیتی ہے کہ کچھ احکام ایسے ہیں جو شریعت میں مقصود ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اسی طرح داڑھی رکھنے کا حکم دیا. یہ چینجیبل نہیں ہے. ہاں، جان کا خوف ہو تو ایک الگ بات ہے. اکراہ کے مسائل ہیں جو اصول فقہ کی کتاب میں پڑھے جاتے ہیں کہ جب آپ مجبور ہوتے ہیں تو کس حد تک شریعت آپ کو مجبوری میں کام کی اجازت دیتی ہے. یہ ساری چیزیں قرآن و سنت سے نکالی جا چکی ہیں. مثال کے طور پر آپ اگر بھوک سے مر رہے ہیں تو خنزیر کھانا بھی آپ کے لیے جائز ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، خنزیر تو اللہ نے حرام قرار دیا. بھائی جس اللہ نے حرام قرار دیا اسی نے مجبوری میں جائز قرار دیا ہے. تو ٹائم کے حساب سے وہ حکم اللہ نے خود ہی چینج کر دیا کہ اگر بھوک سے مر رہے ہو تو بھائی خنزیر بھی کھا سکتے ہو. یہ اللہ نے ہی چینج کر دیا ہے. تو اور کچھ احکام ایسے ہیں جن میں اللہ نے اجازت دے دی ہے ٹائم کے حساب سے، کہ لازم تو نہیں ہے. جیسے آپ بھوک سے مر رہے ہو تو خنزیر کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو خنزیر کھانا آپ پہ لازم ہے. نہیں کھائیں گے تو حرام موت مریں گے، کیونکہ خودکشی حرام ہے اسلام میں. لیکن اگر کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ کہتا ہے نماز چھوڑ دو آپ، یا آپ کافر بن جاؤ، آپ نہیں چھوڑتے نماز، آپ پڑھتے ہیں، یا آپ جو ہے روزہ نہیں توڑتے، تو جان بچانا جو ہے، یعنی اس موقع پر اس عمل کو خودکشی نہیں کہا جائے گا. ہاں، یہ کہا جائے گا کہ یار جان بچا لیتے آپ. اسی طرح کلمہ کفر کسی نے آپ پہ بندوق رکھی اور کہا کہ آپ نے کلمہ کفر کہنا ہے اپنی زبان سے، تو اگر آپ نہیں کہیں گے اور کوئی گولی مار دے گا آپ کو تو شہادت کا ثواب ملے گا. یہاں جان بچانا فرض نہیں ہے، لیکن اگر بچا لیں گے تو گناہ نہیں ملے گا. تو زمانے کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے کب حکم چینج ہوتا ہے یہ بھی شریعت ہمیں پہلے سے بتا چکی ہے. علماء پراپر وے میں چونکہ دین کے علم کو پڑھتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا حکم ایسا جو زمانے کے حساب سے چینج ہو جائے گا، کون سا حکم ایسا جو زمانے کے حساب سے چینج نہیں ہوگا. تو وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے چینج ہوگا، لیکن وہ شریعت پہلے ہی کہہ چکی ہوتی ہے کہ ان حالات میں یہ آرڈر ہے، ان حالات میں یہ حکم ہے. تو وہ شریعت نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نبی کے کسی حکم پر عمل کرنا چاہیے، کسی پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. نبی کے A to Z تمام احکام پہ ہمیں عمل کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کیسا بھی زمانہ ہو. لیکن خود نبی کی تعلیمات میں ہی ہمیں مل رہا ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں یہ حکم، فلاں وقت میں یہ حکم. تو یہی چیز تو ہے جو باقاعدہ فقہ میں پڑھی جاتی ہے، اور مدارس میں علماء اتنا عرصہ جو علم حاصل کرتے ہیں، یہ سب تبھی تو ہم کہتے ہیں دین کا مسئلہ یہ عام اسکالر سے نہیں پوچھنا چاہیے، پراپر عالم دین ہونا چاہیے
کیونکہ انہوں نے سب کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے کہ کس موقع پہ شریعت نے ہمیں حکم چینج کرنے کی اجازت دی اور کس موقع پہ ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ مدینہ میں رہنے والے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے قریب کی مسجد کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں؟ جی بالکل چھوڑ سکتے ہیں۔ ویسے تو بہتر یہی ہے کہ اپنے قریب کی مسجد میں نماز پڑھی جائے، لیکن مسجد نبوی اور مسجد حرام اس سے مستثنا ہے، کیونکہ ان کی طرف سفر کر کے جانا یہ باقاعدہ ایک الگ سے عبادت ہے۔ مہر میں حج کا مطالبہ کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، جائز ہے، یہ بھی لکھوایا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ حج کراؤ گے، یہ میرا مہر ہے، کیونکہ جو بھی مالی چیز ہوتی ہے نا وہ مہر میں لکھوائی جا سکتی ہے، تو حج پہ بھی مالی خرچہ آتا ہے۔ مفتی صاحب کون سے کارٹون دیکھ سکتے ہیں؟ کارٹون بچے دیکھتے ہیں، بڑے تھوڑی دیکھتے ہیں۔ اس کارٹون میں بے حیائی نہ ہو، کوئی ایسا میسج نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہے، تو پھر کارٹون دیکھنے کی اجازت ہے، اور بچوں کو وہ کارٹون دکھایا کریں جس میں ان کے لیے کوئی لیسن ہو، کوئی سبق ہو۔ بڑے تھوڑی کارٹون دیکھتے ہیں بھائی۔ احمد علی انڈیا سے، اگر تالاب میں مردہ جانور پھینک دیا تو کیا اس تالاب کی مچھلی کھا سکتے ہیں؟ جی، مردہ جانور تالاب میں پھینک دیا، تالاب کا پانی تو ناپاک ہوگا لیکن مچھلی ناپاک نہیں ہوتی، وہ جائز ہے کھانا۔ میرا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے اور خود کفیل نہیں ہے، تو اس کی بیوی کے پاس زیور ہے، تو کیا میرے بیٹے پر اس کی بیوی کے زیور کی زکوٰۃ واجب ہے؟ کسی کی زکوٰۃ کسی دوسرے پہ واجب نہیں ہوتی۔ اگر اس کی بیوی کے پاس زیور ہے تو اس کی زکوٰۃ بیوی پر ہی واجب ہے۔ ہاں، شوہر اگر اپنی طرف سے دے دے بیوی کو بتا کے تو ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن لازم شوہر پہ نہیں ہے، بیوی پر لازم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بیوی کہاں سے زکوٰۃ دے گی؟ بھئی یہاں سے دے گی نا جو سونا رکھا ہوا ہے۔ سونا تو اصل کرنسی تو ہے ہی سونا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس $1,00,000 پڑے ہوئے ہیں اور علماء کہیں آپ پہ پر لازم ہے کہ آپ 1,00,000 پہ $2,500 زکوٰۃ دیں، آپ پہ میں کہاں سے زکوٰۃ دوں، میرے پاس تو ڈالر ہیں۔ تو بھائی ڈالر ہی تو ہیں، یہ کوئی یہی تو کرنسی ہے، تو آپ کہیں میرے پاس پاکستانی کرنسی تو ہے نہیں، تو بھائی اس کو چینج کراؤ۔ تو ایسے ہی سونا بھی کرنسی ہے، جب گولڈ رکھا ہوا ہے تو اس کو کاٹیں اور 2.5% اس میں سے زکوٰۃ دیں، اور اگر کاٹتے ہوئے دل کٹ رہا ہے، دل پہ بھی چھرے چل رہے ہیں کاٹتے ہوئے، تو پھر یہ ہے کہ اتنے پیسے دے دیں، جتنے کا سونا ہے اس کا 2.5% دے دیں۔ یکمشت پیسے دیتے ہوئے دل پہ آرے چل رہے ہیں تو قسطوں میں دے دیں، اتنی آسانی اللہ نے دے دی ہے، پھر بھی اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا بھائی تو پھر وہ وعید ہے قرآن مجید میں جو اللہ نے کہا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اسی سونے چاندی کو پگھلا کے ان کو داغا جائے گا۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، جب وہ زندہ تھی تو میری بیوی ان کو تنگ کرتی تھی، تو کیا اب مجھے اپنی بیوی سے بدلہ لینا چاہیے؟ بدلہ لیں گے تو بیوی کا بھی انتقال ہو جائے گا، کیونکہ پھر آپ بیوی کو تنگ کریں گے۔ والدہ کا انتقال ہوا نا، بیوی تنگ کرتی تھی تو اس کا بھی تو اثر ہوا ہوگا نا انتقال ہونے میں۔ تو اب یہی ہے کہ والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور اس وقت ایکشن لینا چاہیے تھا جب وہ تنگ کر رہی تھی بیوی والدہ کو۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، تو وہ استغفار کریں والدہ کے لیے۔ اب یہ کہ بدلہ نہ لیں بیوی سے، چھوڑ دیں، آخرت پہ ڈال دیں، اپنا گھر خراب نہ کریں۔ مفتی صاحب مجھے موبائل کا تھوڑا بہت کام آتا ہے تو میرے دوست وغیرہ میرے پاس آ جاتے ہیں موبائل ٹھیک کروانے، لیکن وہ موبائل پر گانے وغیرہ بھی سنتے ہیں اور فلمیں بھی دیکھتے ہیں، تو کیا مجھے ان کا موبائل ٹھیک کرنے کا گناہ ہوگا؟ موبائل ٹھیک کرنا جائز کام ہے، جائز جاب ہے۔ اب کوئی اگر اس کو گناہ میں استعمال کر رہا ہے تو وہ اس کا اپنا ہیڈک ہے، ایسے تو پھر کوئی بھی کام جائز ہی نہیں ہوگا دنیا میں۔ آپ کسی کی گاڑی ریپیئر نہیں کر کے دے سکتے، ہو سکتا ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے فلم دیکھنے جاتا ہو۔ آپ کسی کے گھر کو کلر نہیں کر سکتے اور کنسٹرکشن کا کام نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے وہ گھر میں بیٹھ کے ڈرامے دیکھے، فلمیں دیکھے، شراب پیے۔ تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کام بنے ہی ناجائز کے لیے، جیسے موسیقی کے آلات بنانا، وہ تو ہے ہی گناہ ہی کے لیے، شراب بنانا ہے، اس کا تو کوئی جائز استعمال ہے ہی نہیں نا۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دونوں طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں، جائز ناجائز۔ اس میں جو گناہ کرنے والا ہے اس کے اپنے ارادے کا دخل ہوتا ہے، تو اگر وہ گناہ میں استعمال کرے گا تو گناہ بن جائے گا، نیکی میں استعمال کرے گا تو نیکی بن جائے گی وہ کام۔ تو موبائل کو ریپیئر کرنا یا موبائل کا خرید و فروخت کرنا یہ جائز کام ہے، اس کو اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو وہ اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ہماری طرف ایک صاحب ہیں جو کہ ایک مزار میں جمعہ پڑھاتے ہیں، جمعے کی نماز، اور نماز پڑھاتے ہوئے کیونکہ قبر سامنے بھی ہوتی ہے تو کیا ادھر ہم جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہ پڑھے بھائی، شرک کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ، سامنے قبر ہے ادھر ہی سجدہ ہو رہا ہے، تو ان کو منع کریں کہ یہاں جمعہ نہ پڑھائیں، یا تو قبر ختم کریں یہاں سے۔ زرافہ اور گلہری کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ گلہری تو حشرات الارض میں ہی آتی ہے، چھپکلی کی اور گرگٹ کی قسم ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ زرافہ جائز ہے، تو حلال جانوروں میں سے ہے، لیکن کھائے گا کون؟ آپ ذرا جائیں افریقہ میں، ایک زرافے کو شہید کرنے کی کوشش تو کریں، اتنا بھاری جرمانہ ہے کہ آپ کی نسلیں بکرا کھانے کے قابل نہیں رہیں گی، دمبا کھانے کے قابل نہیں رہیں گی، اس لیے یہ تجربہ نہ کریں آپ، باقی حلال جانور ہے۔ مفتی صاحب میرے اگر 4-5 سال کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو میں کس طرح رکھوں
کیونکہ 4-5 سال کے روزوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیا میں کفارہ دے سکتی ہوں؟ نہیں جی، آپ کو روزے ہی رکھنے پڑیں گے. 4-5 سال کے روزے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، تو ایک دن میں تو ایک سال میں تھوڑی رکھنے آپ نے. تو خواتین کو جو پیریڈز کی وجہ سے روزے چھوٹتے ہیں وہ 6 7 8 10 سے زیادہ روزے ہو ہی نہیں سکتے. تو بالفرض پورے رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیے ہوں، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کو قضا کرنا پڑے گا. تو یوں کر لیں کہ دسمبر میں 1 مہینے کے روزے رکھ لیں، پھر اگلے سال دسمبر میں دوسرے سال کے روزے رکھ لیں، اگلے سال دسمبر میں تیسرے سال کے روزے رکھ لیں. دسمبر جنوری میں دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھنڈے دن ہوتے ہیں، تو بہت ایزیلی رکھے جا سکتے ہیں. تو 5 سال کے روزے آپ نے 1 سال میں نہیں رکھنے، 5 سالوں میں رکھ لیں آپ. لیکن اگر اتنا بھی نہیں ہوتا تو پھر گناہ ہوگا. اور یہ رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے، رکن کو چھوڑ دینا ہلکا جرم نہیں ہے. استحاضہ کی بیماری میں سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتی ہیں. گردن کے مسح کا کیا حکم ہے؟ گردن کا مسح نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ کوئی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی مشروعیت میں اختلاف بھی ہے فقہاء کرام کا. احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ کر لیا جائے، بس اس سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ کر لیا جائے، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ پاورفل طاقتور کوئی روایت موجود نہیں ہے. تو کر لینا ہمارے نزدیک نہ کرنے سے بہتر ہے. بس کوئی نہیں کرتا تو بھی قابل ملامت نہیں ہے. لیکن اگر گردن کا مسح کرنا ہو تو کیسے کرے گا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے. بعض جو یعنی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ ایسے کرے گا، لیکن شریعت میں ہمیں اس طرح الٹے ہاتھ سے مسح کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے. تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے قائل تھے کہ گردن کا مسح اس طرح ایسے ہی کیا جائے، پانی لے کے نا یہاں سے صرف گدی کا. میں ایک خطر کی دکان پر کام کرتا ہوں. خطر کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس دکان میں جب کسی کا پاؤں پتھر پہ لگ جاتا ہے تو وہ پتھر پہ ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ کو چومتا ہے اور آنکھوں پہ لگاتا ہے کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. صرف بیت اللہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ہاتھ لگانے کا اور چومنے کا حکم ہے، اللہ کے گھر کو. اس کے علاوہ کسی جگہ کو ہاتھ لگانا یا چومنا عبادت کی نیت سے یہ حرام اور ناجائز ہے. اگر عبادت کی نیت سے ہو تو حرام ہے، اور اگر کسی پتھر کو آپ چومتے ہیں صرف تعظیم کی نیت سے تو بدعت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے. تو صرف بیت اللہ میں 2 کونے ہیں. ایک ہے رکن یمانی جس کا دائیں ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے آپ استلام کر سکتے ہیں. استلام کا مطلب صرف اس کو ٹچ کریں گے محبت سے، تعظیم سے، عبادت کی نیت سے. اور چومنا کسے ہے؟ بیت اللہ کے جو حجر اسود ہے اس کا بوسہ لینا سنت عمل ہے. باقی ملتزم سے چمٹنا دائیں رخسار رکھ کے وہ بھی سنت ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو باقی بیت اللہ یہ تو کسی اور جگہ کو آپ بیت اللہ جیسا مقام دے رہے ہیں، اس لیے حرام ہے، ناجائز ہے. یہ بند کریں دھندا یہاں سے. میں نے بچے کے کان میں اذان دی اور اس وقت میرے جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی، کیا اس طریقے سے اذان ہو گئی یا دوبارہ دینی پڑے گی؟ ہو گئی بھی اذان. اذان کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. اگر خواتین کو گھر میں جو مائک کی آواز آتی ہے تو کیا خطبے کے وقت ان کو بھی خاموش رہنا واجب ہے؟ نہیں، ان کو خاموش رہنا واجب نہیں ہے. دیکھیں خطبے کے وقت جو خاموشی واجب ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو. حدیث میں بھی حکم ہے خطبے کے وقت خاموش رہنے کا، اور نبی یعنی قرآن میں بھی حکم ہے کہ خاص طور پہ تلاوت کے وقت خاموش رہنے کا. تو اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں. بعض نے کہا اس سے خطبے کی آیتیں مراد ہیں، بعض نے کہا جب نماز میں امام تلاوت کرے تو پھر مقتدی خاموش رہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سب اس سے مراد ہے. تو جب بھی تلاوت سنانے کی نیت سے کی جائے گی تو اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان پر واجب ہوگا کہ وہ سنیں. خواتین چونکہ خطبے کی مجلس میں نہیں ہوتی اس لیے ان پر واجب نہیں ہوتا، یا جو گھروں میں ہیں ان پر واجب نہیں ہوتا. جہاں بھی تلاوت کی محفل لگے گی جن کو سنانے کے لیے وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ وہاں مجلس میں موجود ہیں ان پر واجب ہوگا کہ وہ قرآن سنیں تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ امام جب تلاوت کرتا ہے تو مقتدیوں پر خاموشی سے سننا واجب ہے، اس کو اپنے الفاظ میں ریپیٹ کرنا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں بھی ایک قرات کی محفل ہے نماز جو ہے، کیونکہ امام پڑھتا ہے مقتدیوں کو سنانے کے لیے. تو خطبے میں بھی یہی ہے کہ جو وہاں بیٹھے ہیں ان پر تو واجب ہے، جو گھروں میں اگر کسی کے کان میں آواز پہنچ رہی ہے تو اس پر واجب نہیں ہے. ہاتھ میں بریسلیٹ پہننا لڑکوں کے لیے جائز ہے. کوئی بھی دھات کی چیز بطور زیور کے مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے. جو زیور کے طور پر، بریسلیٹ تو زیور کے طور پہ ہی پہنا جاتا ہے، تو جائز نہیں ہے. صرف مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، باقی سونے کی انگوٹھی بھی جائز نہیں ہے، اور انگوٹھی کے علاوہ چاندی کسی اور طرح سے زیور کے طور پہ استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. اس لیے مردوں کو چاہیے اس چیز سے بچیں. تو جو اللہ کے احکام ہے بھائی دل و جان سے قبول کرو. ہمیں بھی تو کچھ احکام ایسے ہیں جو ہمارا دل نہیں چاہتا عمل کرنے پر. میں مفتی ہوں لیکن دل نہیں چاہتا، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی شریعت میں کیا ہے. ایسا ہی ہے. اب ایک مثال دے دیتا ہوں، میرا 5ویں کا بھی دل چاہتا ہے. ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے
میرے پاس آئے, مجھے بحث کرنے لگے, کہنے لگے قرآن میں آتا ہے فن کے ہو ما طاب. ایک عربی نے بحث کی مجھ سے, عربی, سعودی عرب گیا نا, وہاں ایک عربی نے, اس نے کہا قرآن کہتا ہے ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع, 2 2 3 3 اور 4 4 سے کرو. وہ مجھ سے بحث کرنے لگا, کہہ رہے 4 سے زیادہ بھی جائز ہے. میں نے کہا پاگل ہو گیا ہوگا بھائی, عربی میں بات چیت ہو رہی ہے. میں نے کہا پاگل ہو گیا. اب ہم تو وہ والے کراچی والا اسٹائل, وہ سعودی, وہ جو ان کی عربی تو ویسے ہی فارغ ہے, ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی. تو جو مجھے جتنی عربی میں ان کو سمجھا سکتا تھا, میں نے کہا بھائی یہ ایسا نہیں ہوتا, اجماع امت ہے. کہہ رہے نہیں قرآن کی آیت کا ترجمہ کرو. میں نے کہا 2 2 3 3, کہہ رہے اس میں تو تکرار ہے. 2 2 کا مطلب 4, 3 3 کا مطلب 6, 4 4 کا مطلب 8, 8 6 اور 4 کو جمع کرو, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 شادیاں کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر آدمی منجن بیچ رہا ہے. مجتہدین کو اگر ہم چھوڑ دیں گے نا, صحابہ تابعین نے کس آیت کا کیا مطلب سمجھا, اسلاف کیا مطلب لیتے تھے, ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل کیا مطلب لیتے تھے, تو بے لگام. پھر کیا ہے امت, کیا ہے بے لگام. پھر اسی آیت سے 18 شادیاں شادی کر رہے ہیں, ثابت کر رہے ہیں. 2 2 3 3 اور 4 4, یہ لفظ کا ترجمہ یہی ہے. مثنا 2 کو نہیں کہتے, 2 2, اور 3 کو نہیں کہتے, ثلاثہ 3 3 کو کہتے ہیں, اور رباع 4 4 کو کہتے ہیں. تو 2 2 4, 3 3 6, 4 4 8, ملا کے ٹوٹل 18. کہہ رہے قرآن تو کہہ رہے 18 کرو. میں نے کہا پھر اور بھی لگا دو آگے. 18 سے آگے سے روک تھوڑی رہے قرآن. قرآن کہہ رہے 18 کرو, یہ نہیں کہہ رہا پھر نہیں کرو مزید. تو اس سے تو 36 ثابت ہو گئی پھر. تو میں نے کہا اور دنیا میں کوئی کام بچے گا ہی نہیں. تو خیر یہ 2 2 کا مطلب ترغیب کے لیے ہے. جیسے کسی کے سامنے 2 لڈو پڑے ہوئے ہوں, کھان گئے 2 2 کھاؤ, 3 3 کھاؤ, 4 4 کھاؤ. تو مطلب 2 2 3 3 4 4 ہی ہوتا ہے. 2 ضرب 2 نہیں, 2 جمع 2 نہیں ہوتا وہ. تو اور 4 کے بعد پابندی ہے, اجماع امت ہے اس پر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اگر کوئی آیا غیر مسلم مسلمان ہوا, غیر مسلم سردار مسلمان ہوا, 10 بیویاں تھی, آپ نے فرمایا 4 کے علاوہ سب چھوڑ دو, باقی اسلام میں 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. تو اب میرا اپنا دین ہوتا, دل تو چاہتا ہے بھائی اجازت ہو, لیکن ہم کس کے آگے پابند ہیں؟ اللہ نے کہا بس بریک, اس سے زیادہ آپ کو الاؤ نہیں ہے. اچھا تو خلاصہ کیا نکلا میرے بھائی, اسلام کے کسی حکم پر اعتراض کرنے کی اجازت, اشکال کرنے کی بھی اجازت ہے. اشکال الگ ہوتا ہے, اعتراض الگ. اشکال کا مطلب بھائی اللہ کا یہ حکم ہے, اللہ ہم بڑا ہے ہمیں دل و جان سے, لیکن ویسے اس میں حکمت کیا ہے, یہ ایک اشکال ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے اس میں عورت کو نقصان ہو رہا ہے, خلا کا حق عورت کو نہیں دیا جا رہا دونوں کی رضامندی سے, تو بظاہر ایسا لگتا ہے. اس کے یہ اشکال کے درجے میں کیا جا سکتا ہے. ہم بتائیں گے بھائی اس میں عورت ہی کا فائدہ ہے. اللہ نے جو طلاق کا حق مرد کو دیا, عورت کو نہیں دیا, اس میں فائدہ کس کا ہے؟ عورت کا. پھر یہاں خواتین کہتی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے عورت, ہم تو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. تو بھائی ہم بتائیں گے, اب 20 دفعہ بیان میں بتا چکے ہیں, پھر بھی وہ آپ کو حکمت سمجھ میں نہیں بھی آئے تو ماننی کس کی ہے؟ اللہ کی مان. تو اشکال کرنے میں حرج نہیں ہے, اعتراض نہیں بنتا. پھر اشکال کا جواب سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھی ٹھیک ہے. اگر اللہ کے ذمہ ہوتا ہر چیز ہمیں سمجھاتا رہے بٹھا کے, پھر وہ اللہ تھوڑی ہوا. دیکھو مشرکین مکہ نے جب سود حرام ہوا نا, تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم بیع اور شراء جو قسطوں پہ خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں بھی تو یہی ہوتا ہے, اس میں جب ہم دیر سے پیسے دیتے ہیں تو پیمنٹ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو قرآن نے اس کا کیا جواب دیا؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایکچولی یہ فرق ہے دونوں میں, اس میں یہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے. اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا. فرق یہ ہے کہ یہ ایک حرام ہے, ایک کیا ہے حلال. اللہ کو یہ اتھارٹی ہے نا بھائی. ایک فوج میں ایک عام آفیسر جو ہوتا ہے نا, اس کو بھی ماتحت کو جب کوئی آرڈر دیتا ہے نا, تو وہ جو ماتحت فوجی ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا سر ایکچولی ذرا مجھے بتائیں گے آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں. وہ رکھ کے ایک چپیٹ لگائے گا کھینچ کے, بولے گا میں آفیسر ہوں یا تو میرا باپ ہے. آرڈر از آرڈر. جب فوج میں آرڈر از آرڈر, تو اللہ کی حیثیت کیا ایک فوجی آفیسر سے بھی کم ہے بھائی. ایسا جو آ جائے آپ کو اٹھانے کے لیے, اور کیا آپ ایمبولینس وہ اس میں بیٹھے, سوری وہ ایمبولینس ہی لگ رہی ہوتی ہے آج کل, وہ موبائل میں بیٹھے ہیں آپ, بلکہ وہ ایسی ایمبولینس ہوتی ہے کہ اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی وہ ایمبولینس میں اس کو لے جانا زیادہ ہو جائے گا, پولیس والے ناراض ہوتے ہیں. تو کیا ہے, ایس ایچ او صاحب آئیں بولیں گاڑی میں بیٹھے, سر وجہ تو بتائیں آپ. بیٹا تھانے میں چل کے بات ہوگی. نہیں سر آپ کائنڈلی, اس کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے اٹھائے اور تھانے میں لے جائے. وجہ بتا دے, اس کی مہربانی. نہیں بتائے تو بھی وہ پابند نہیں ہوتا, وہ کہے کہ تھانے میں بات ہوگی. تو بھائی اللہ کو اتنا تو حق دے دو کہ اگر وہ کوئی آرڈر دیتا ہے وہ, تو ہم نے بہرحال اس آرڈر کو ماننا ہے. ہمارے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. تو یہ جو قد سمع اللہ قول التی کی پہلی آیت سے ہمیں پتہ چلا, جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, ہمارے نبی کو بھی تو اس خاتون پہ ترس آ رہا ہوگا نا,
لیکن اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی. اس خاتون کا اتنا بڑا مقام, اب آیتیں آسمان سے نازل نہیں ہو سکتی. اب اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دیں, گھر اجڑ رہا ہے, تو مفتی کو بھی رونا آتا ہے, شوہر کو بھی رونا آ رہا ہے, بیگم کو بھی رونا آ رہا ہے. اب ہم انتظار کریں کہ آسمان سے اس کے لیے اسپیشل آیتیں اتریں گی, بھائی فلاں سیکٹر 10 نارتھ کراچی کے فلاں گھر میں خاتون کے بچے چونکہ زیادہ ہیں لہذا اس کی طلاق نہیں ہوئی ہے. تو اب ایسا ہو سکتا نہیں ہے. اللہ نے طلاق کے حکام قرآن میں نازل کر دیے, حدیث میں نازل ہو گئے. اب ہمارے پاس اس میں بحث مباحثے کا آپشن نہیں ہے. اللہ اپنے قانون کو چینج نہیں کرے گا, لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں. ہم اپنے آپ کو کیسے چینج کریں؟ زبان پہ تالا لگا دیں. سمجھ رہے ہو کیا لگا دیں زبان پہ؟ تالا. جس دن شادی ہوئی ہے اسی دن عزم کر لیں سب کچھ زبان سے نکلے گا سوائے ڈیورس اور طلاق کے لفظ کے, بس. تو اب ہم نے کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ پر, اللہ کو ہم چینج بولو نہیں کر سکتے. ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے دوسری شادی میں یہ نقصان, یہ چونکسا, یہ پرابلم, فلانی پرابلم, ڈمکانی پرابلم, مہنگائی وغیرہ. میں نے کہا اگر اللہ ہمارے اس جذبے سے, ہمارے ان اشکالات سے متاثر ہو کر لڑکیاں پیدا کرنا چھوڑ دیں کہ چونکہ ایک آدمی آج کل 2 بیویاں افورڈ نہیں کر سکتا, تو لہذا مرد اور عورتوں کا ریشو میں کیا کرو کہ برابر رکھو اور مردوں کو موت کم دو. حادثاتی موت مردوں میں زیادہ ہے. مردوں میں موت کا ریشو کیا ہے؟ رنڈوے کم ہوتے ہیں, بیوہ زیادہ ہوتی ہیں. یہ رپورٹ ہے. یہ رنڈووں سے جا کے پوچھو, بہت کم ملیں گے آپ کو. بیوہ عورتیں بھری, مرد زیادہ مرتے ہیں نا حادثے میں, شہادتوں میں, بم دھماکوں میں. اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے, ایسا نہ ہو. باقی آگے ہم چلتے ہیں. تو اب اللہ اپنا قانون اگر مہنگائی کی وجہ سے چینج کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اللہ نہیں چینج کر, تو ہمیں پھر اس کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. تو اللہ عورتوں کی پیدائش چھوڑ دے تو ٹھیک ہے, اللہ تو پیدا کرتے چلا جا رہا ہے اور بڑھے گی یہ قرب قیامت میں. جب بڑھے گی تو بھائی ہم نے اپنے آپ کو فطرت کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے. فطرت کو اپنے حساب سے ہم چینج نہیں کر سکتے. اور ایسے ہی ہے جیسے بارش سے کسی غریب کا گھر اگر ٹوٹ رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے غریب کو؟ یا اللہ کو کہیں گے اللہ بارش برسانے سے پہلے دیکھا کر کہ ڈیفنس میں برسا دے اور جھگیوں میں نہ برسا, ان بیچاروں کا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اللہ کہے گا بارش برسنا ایک فطری عمل ہے, ہزاروں سال سے ہے. بارش نہیں دیکھتی کہ غریب کے کچے گھر پہ آ رہی ہے یا ڈیفنس کی بنگلے پہ آ رہی ہے. غریب کو اپنے آپ کو بارش کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. غریب کو اپنا گھر بنانے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ یہ جگہ گھر کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. فطرت ترس نہیں کھاتی میرے بھائی. وہ جب بارش برساتی ہے تو امیر غریب کا فرق کیے بغیر برساتی ہے. اس میں یہ کہنا کہ اللہ بارش کیوں برس رہی ہے, غریبوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, بھائی غریب کو پہلے خیال کرنا پڑے گا. ایسی جگہ گھر نہ بناؤ جو بارش سے نہیں آئے گی, تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آئے گی, تباہ نہ ہو جائے. مکمل کر لیتا ہوں جملہ, آگے چلتے ہیں ہم غریبوں, آگے چلتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں ایک اور حکم دیا, اے ایمان والو لا تتناجوا بالاثم والعدوان, اے ایمان والو گناہ کی سرگوشیاں مت کیا کرو. اللہ کو پتا تھا اوپنلی اچھی باتیں ہوتی ہیں, جب نجی محفل میں 2-4 آدمی بیٹھتے ہیں تو غیبتیں, بہتان تراشیاں اور کون سی باتیں ہوتی ہیں, فساد پھیلانے والی. تو اللہ نے کہا ایسی سرگوشیاں مت کیا کرو, نجی محفلوں میں بھی اچھی باتیں کیا کرو. الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہے. یہ جو طلاق کا لفظ قرآن نے استعمال کیا نا, اصل میں یہ لفظ طلاق مراد نہیں ہے. اس سے طلاق کے جو ڈکشنری میں معنی ملتے ہیں وہ تو آزاد چھوڑ دینا. تو آزاد تو آپ گھر میں جو ہے نا پنجرے سے کبوتروں کو بھی آزاد کر سکتے ہیں, اس کے لیے بھی طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور جو ہے آپ غلام کو بھی آزاد کر دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ تطلیق کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. لیکن عرب جب بیوی کی طرف نسبت کر کے یہ کہتے تھے نا تو اس سے مراد ہوتا تھا نکاح کی قید سے آزاد کر دینا. اسلام میں جب عورت کا نکاح ہوتا ہے, یاد رکھیں عورت شوہر کی غلام نہیں ہوتی, لیکن وہ نکاح کی قید میں بہرحال آ جاتی ہے, اور اس قید کو جب تک شوہر نہیں کھولے گا عورت آزاد نہیں ہو سکتی. یعنی اسلام میں نکاح کرتے ہوئے تو 2 طرفہ اجازت ضروری ہے, لیکن ڈیورس اور طلاق کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف مرد کو دیا گیا ہے, کیونکہ یہ سمجھا گیا ہے کہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے اور نکاح والی ملکیت عورت پر شوہر کو حاصل ہوتی ہے. نکاح والی ملکیت یہ نہیں کہ غلاموں والی ملکیت, باندھی نہیں ہوتی, وہ آزاد عورت ہوتی ہے. لیکن نکاح کے معاملے میں نکاح کی حد تک یعنی مرد کو اللہ نے ایک پاور دی ہے, ایک طاقت دی ہے. اس میں کیا حکمتیں یہ میرے دوسرے بیانات میں آپ کو مل جائیں گی. اس میں عورت پہ ظلم نہیں ہے بلکہ عورت کا فائدہ اس میں حکمتوں کا بھی موقع نہیں ہے. تو اس لیے ڈیورس کا حق بھی مرد کو دیا گیا ہے. یہاں تک کہ مرد اگر یہ حق اپنی عورت کو دے دیتا ہے, اپنی بیوی کو دے دیتا ہے, تو مرد کے یہ اختیار اپنی بیوی کو دینے سے بیوی کے پاس بھی چلا جاتا ہے, کیونکہ مکمل اختیارات دیے ہیں تو آپ اپنے اختیارات کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی زوجہ کو یوں کہتا ہے
کہ میں نے تمہیں 1 مہینے کے لیے طلاق کا اختیار دیا تو عورت کے پاس بھی اختیار چلا جائے. اگر مرد کسی اور آدمی کو دے دے کہ میری بیوی کو طلاق دینے کا میں نے آپ کو اختیار دیا ہے, چاہے وہ محدود ہو یا لامحدود ہو, تو دونوں صورتوں میں اس کے پاس بھی اختیار چلا جائے گا. لیکن اس صورت میں بھی جب عورت کو شوہر جب طلاق کا ڈیورس کا اختیار دے گا تو عورت شوہر کو طلاق نہیں دے گی. یاد رکھیں, یہ جو غیر مسلموں میں یہ ہے نا کہ بیوی نے شوہر کو طلاق دے دی, یہ اسلام میں نہیں ہے. بیوی شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی, وہ دے گی پھر بھی اپنے آپ کو ہی. یعنی شوہر جب بیوی کو دے گا کہے گا کہ میں نے تمہیں ڈیورس کا اختیار دیا, تو پھر عورت کے الفاظ یہ نہیں ہوں گے کہ میں نے آپ کو ڈیورس دی, بلکہ یہ ہوگی میں نے اپنے آپ کو ڈیورس دے دی. یعنی اپنے آپ کو آپ کی قید سے آزاد کر لیا, میں نے آپ کے نکاح سے میں نے اپنے آپ کو آزاد کیا. کیونکہ آزاد عورت ہوگی, مرد نہیں ہوگا. مرد کی ایک نکاح والی جو ملکیت ہے وہ مرد اس سے محروم ہو جائے گا. تو اس لیے عورت ہمیشہ اپنے اوپر ہی طلاق واقع کرتی ہے. یہ جو آج کل ایک کلچر ہمارے معاشرے میں, کہانیوں میں اور ڈراموں میں, فلموں میں لوگ بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے نا دکھایا جا رہا ہے آج کل ڈراموں میں کہ عورت نے شوہر کو ڈیورس دے دی, تو یہ بالکل لفظی غلط ہے اکارڈنگ ٹو اسلام. عورت شوہر کو ڈیورس نہیں دے سکتی. عورت کو اگر ڈیورس کا اختیار دیا بھی جائے گا تو وہ اپنے آپ کو ڈیورس دے گی. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو الطلاق مرتان کا مطلب یہ ہوا کہ عرب میں جب بیوی کو نکاح سے آزاد کرنا ہوتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت چلی آ رہی تھی اس شریعت کے مطابق ہوتا یہ تھا کہ, اور اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا, کہ زبان پر حکم کا مدار رکھا گیا ہے. بہت اہم ٹاپک ہے, اس کو اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائیے. زبان پر حکم کا مدار رکھا گیا ہے کہ مرد جب عورت کو اپنے نکاح سے آزاد کرنا چاہے گا, ختم کرنا چاہے گا, تو کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کر لے جس سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ اپنی زوجہ کو اپنے نکاح سے آزاد کر رہا ہے. کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کر لے. تو اسلام نے بھی اور زمانے جاہلیت میں بھی اس نے مرد کے ان الفاظ ہی کو معتبر سمجھا جاتا تھا اور اس کو بہت آسان رکھا گیا ہے. مثال کے طور پر کوئی مرد اگر اپنی زوجہ سے یہ کہہ دے کہ تم میرے نکاح سے خارج ہو, تو بس خارج ہو جائے گی وہ اس کے نکاح سے. کوئی مرد اگر یوں کہہ دے آج سے تم آزاد ہو, تو آزاد کے لفظ میں تو بہت سارے احتمالات ہیں. اگر مرد کی نیت یہ تھی کہ نکاح سے آزاد ہو تو نکاح سے آزاد ہو جائے. کوئی یوں کہہ دے کہ تم مجھ پر حرام ہو, اور نیت اس کی یہ ہوتی تھی کہ حرام سے میری مراد ہے کہ جیسے اجنبی عورت مجھ پہ حرام ہے تو تم بھی اجنبی بن گئی ہو, تو بھی نکاح سے خارج ہو جائے گی. یعنی کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں نیت کی ضرورت ہے, کچھ میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اصل اسلام کا بھی فلسفہ ہے, اور زمانے جاہلیت میں جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت چلی آ رہی تھی وہ بھی یہی تھی کہ مرد جن الفاظ سے بھی چاہے اپنی بیوی کو اپنے نکاح سے خارج کر سکتا ہے, بشرطے کہ ان الفاظ کا جو مفہوم ہے اس مفہوم میں نکاح سے آزادی کا مفہوم آ رہا ہو. یعنی اس کا معنی بھی یہ بنتا ہو. مثلا کوئی شخص اگر اپنی زوجہ سے کہہ دے کہ تو بڑی نالائق ہے, اور بعد میں کہ میں نے جو یہ نالائق کہا نا تو میری نیت طلاق کی تھی, تو طلاق واقع نہیں ہوگی, اس لیے کہ نالائق کے لفظ میں تو کوئی نکاح سے آزادی والا کوئی عنصر پایا ہی نہیں جاتا نا. تو کوئی بھی گالی دینے سے یا کوئی برا بلا کہنے سے نہیں ہوگی. یعنی ایسے الفاظ استعمال کرے جن سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ اس عورت کو اپنے نکاح سے نکالنا چاہتا ہے. تو ایسے الفاظ کسی بھی زبان میں ہو, انگلش میں ہو, پشتو میں ہو, پنجابی میں ہو, سندھی میں ہو, تو اسلام نے انہی الفاظ کا اعتبار کیا ہے. اس لیے اسلام میں صرف عربی میں طلاق نہیں ہوتی, اردو میں بھی ہوتی ہے, فارسی میں بھی ہوتی ہے, انگلش میں بھی ڈیورس کا لفظ ہے اس سے ہو جاتی ہے. تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھیں کہ جیسے ہمارے ہاں بعض الفاظ بعض میننگ کے لیے خاص ہو جاتے ہیں, اصل میں تو وہ خاص معنی کے لیے نہیں تھے, لیکن ان کا استعمال اتنا ہونے لگتا ہے کہ پھر وہ اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو ایسے ہی طلاق کا جو اصل لفظ تھا وہ تو تھا کہ آزادی, لیکن عرب نے اس لفظ کو جب بیوی کے لیے استعمال کرتے تھے تو ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ اس کو نکاح سے خارج کرنا. بالکل جیسے انگلش میں ڈیورس کا لفظ جب بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد نکاح ختم کرنے کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا, یعنی اس کا کوئی اور مطلب ہے ہی نہیں عرف میں. تو ایسے ہی عرب میں جو طلاق کا جو لفظ تھا نا, طلاق کا لفظ, وہ اسی معنی میں استعمال ہونے لگا کہ جب بھی زوجہ کو اپنی وائف کو نکاح سے انہوں نے خارج کرنا ہے تو وہ طلاق ہی کا لفظ استعمال کرتے تھے. تو اب شریعت نے یہ کیا کہ شریعت نے ایک اصول بنایا ہے کہ کسی زبان میں کوئی لفظ اگر ایسا ہے جو نکاح ختم کرنے کے علاوہ کسی اور میننگ میں استعمال ہی نہیں ہو رہا, تو شریعت بھی پھر یہ کہتی ہے کہ اب اس لفظ سے نکاح ہی ختم ہوگا. اس میں اگر شوہر کہتا ہے کہ میری نیت کچھ اور تھی تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. جیسے آج اگر بیوی کو کوئی کہتا ہے تمہیں طلاق ہے, اور جب اس سے پوچھا جائے کہ تم نے تو طلاق دے دی, وہ کہتے ہیں بھائی طلاق کے جو ڈکشنری میں معنی ہے وہ تو آزاد کرنا ہے, تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی زوجہ کو کام کاج سے آزاد کرنا چاہتا ہوں, تو کام کاج سے آزادی کے لیے میں نے یہ طلاق کا لفظ استعمال کیا, تو اس کی بات مانی نہیں جائے گی, اس لیے کہ عرف میں طلاق کا مطلب بیوی کو اب نکاح سے آزاد کرنا ہی ہوتا ہے اگر بیوی کی طرف نسبت کر کے کہا جائے. تو ہر زبان میں, پشتو میں, سندھی میں, پنجابی میں, کوئی بھی ایسا لفظ جو بیوی کے لیے جب استعمال ہو تو اس سے مراد نکاح ختم کرنا ہی مراد لیا جاتا ان کے عرف میں, ان کے کلچر میں, تو ایسے الفاظ کو صریح طلاق کہا جاتا ہے.
یعنی صریح الفاظ کہا جاتا ہے. یہ وہ صریح الفاظ ہیں جس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری نیت ڈیورس دینے کی نہیں تھی, طلاق کی نہیں تھی, تو شریعت اس کو کالعدم قرار دیتی ہے. مفتی بھی نہیں مانے گا, اس کی بیوی بھی نہیں مانے گی, سب یہی کہیں گے بھیا, کیونکہ عرف میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی کو بولتے ہیں گدھا اور آپ نے گالی دے دی اس کو, اب وہ غصے میں آ رہا ہے تو آپ کہیں بھائی میری نیت آپ کو گدھا کہنے سے بے وقوف کہنا نہیں تھی, بلکہ میری نیت یہ تھی کہ گدھا جیسا اسٹرانگ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اتنا ویٹ اٹھاتا ہے تو آپ بھی بڑے زبردست باڈی بلڈر ہیں. تو یہ بات کوئی نہیں مانے گا. وہ بھائی گدھے کا لفظ ٹھیک ہے اس معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے, یعنی آپ کی رائے میں, لیکن عرف میں یہ معنی نہیں ہے. لغت عرف کو دیکھتی ہے, لغت لوگوں کے کلچر کو دیکھتی ہے کہ لوگ کس ورڈ کو کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں. تو اسلام بھی یہی دیکھتا ہے کہ جو لفظ جس معنی میں, جس قوم میں, جس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے, اسلام بھی یہ کہتا ہے یہ اسی معنی میں, اسلام بھی اس کو اسی معنی میں مانے گا. تو اب عرب میں طلاق کا لفظ نکاح ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا, تو اس لیے طلاق کا لفظ اب ایک سائن بن گیا, علامت بن گیا. تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھیں, اب یہ جو الفاظ ہیں نا قرآن کے, الطلاق مرتان, طلاقیں 2 مرتبہ ہیں, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اس کے بعد عمدہ طریقے سے روک لینا ہے, او تسریحٌ بِإِحْسَان, یہ اچھے طریقے سے رخصت کر دینا ہے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ طلاق کا لفظ 2 مرتبہ, بلکہ طلاق چونکہ صریح لفظ تھا اور نکاح ختم کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا, لہذا ہم اس لفظ کا جو حقیقت میں ترجمہ کریں گے وہ یہ ہوگا الطلاق مرتان. کیا مطلب؟ کسی بھی قوم میں وہ لفظ جو بیوی کے نکاح کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال نہیں ہوتا, تو وہ لفظ جب بیوی کی طرف نسبت کر کے استعمال کیا جائے گا تو وہ 2 مرتبہ استعمال ہو سکتا ہے, اور 2 مرتبہ کے بعد تمہیں یہ اجازت ہے کہ تم زوجہ کو یا تو عمدہ طریقے سے روک لو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر لو. یہ مطلب ہوا اس آیت کا. اس میں ڈیورس کا لفظ بھی آ گیا, یعنی اگر کوئی انگریز یہ کہتا ہے یا کوئی انگلش میں بیوی کو کہتا ہے تمہیں ڈیورس ہے, تمہیں ڈیورس ہے. اب کوئی یہ کہے کہ قرآن میں تو آتا ہے 2 دفعہ طلاق کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے, ڈیورس کا لفظ تو قرآن میں نہیں ہے, تو ہم کہیں گے یہ طلاق کا لفظ ایک لفظ نہیں, ایک سائن, ایک علامت ہے. یہ ایک اصول ہے کہ عرب میں چونکہ یہ طلاق کا لفظ ہی طلاق کے معنی میں استعمال ہوتا تھا, تو قرآن طلاق کے لفظ کو فوکس نہیں کر رہا, قرآن عرب کے کلچر کے لحاظ سے بات کر رہا ہے. تو وہ ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے. تو اس آیت کا جو صحیح ترجمہ ہوگا وہ یہ ہوگا, الطلاق کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ لفظ جو کسی بھی قوم میں ڈیورس کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتا, وہ لفظ جو صریح لفظ ہے, یعنی صریح لفظ جس سے طلاق دی جاتی ہے, وہ لفظ تم 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہو. 2 دفعہ کے بعد تمہیں یہ رائٹ ہوگا کہ تم روک لو یا رخصت کر لو. پتہ یہ چلا کہ اگر صریح لفظ سے طلاق نہیں دی ہے پھر اس کا یہ حکم نہیں ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لیں. مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسے الفاظ سے طلاق دیتا ہے جس میں طلاق کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور کسی اور چیز کا معنی بھی پایا جاتا ہے, تو پھر اس کا یہ حکم نہیں ہے. مثلا اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو یہ کہتا ہے تم میری طرف سے فارغ ہو. اب فارغ کا لفظ میں تو بہت سارے احتمالات ہیں, بھئی تم کام کاج سے فارغ ہو, یا تمہاری کھوپڑی بھی نہیں ہے, تمہارا تم دماغ سے فارغ ہو, یا تم ویسے ہی فارغ ہو, میں تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھاؤں گا. اور یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو کا مطلب ختم ہمارا نکاح آپس میں. تو یہ لفظ طلاق کا نہیں ہے, یعنی صریح طلاق نہیں ہے, کیونکہ یہ لفظ اردو زبان میں بہت ساری میننگ میں استعمال ہوتا ہے. تو یاد رکھیں اس کا کیا حکم ہے قرآن میں, یہاں یہ اس کا حکم بیان نہیں کیا گیا ہے. تو اس پر تقریباً فقہاء کا اجماع ہے کہ اگر اس کو کہتے ہیں کنایا الفاظ, کنایا, تو کنایا الفاظ سے اگر کسی شخص نے زوجہ کو ڈیورس دی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ 2 دفعہ کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے, بلکہ 1 دفعہ میں ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے, 1 دفعہ میں. وجہ اس کی یہ کہ فارغ کا جو لفظ ہے وہ لفظ پر ہم عمل کریں گے, اور وہ لفظ کے یعنی اس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں میری مراد تھی کہ نکاح ختم. تو جب آپ کی مراد اس سے نکاح ختم کرنے کی تھی, اور فارغ کا مطلب مکمل فارغ ہو, تو مکمل فارغ عورت جبھی ہوتی ہے جب مرد کو رجوع کا حق حاصل نہ ہو. تو گویا مرد نے اپنے رجوع کے حق کو خود ہی ختم کر دیا, خود ہی اس نے کہہ دیا مجھے رجوع کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ تم مکمل آزاد ہو چکی. تو اس میں 1 طلاق واقع ہوگی اور نکاح اسی وقت ختم ہو جائے گا. پھر یہ جو ہے کہ امساکم بمعروف او تسریح باحسان, یہ والا قاعدہ یہاں نہیں چلے گا, کیونکہ قرآن جو حکم بیان کر رہا ہے وہ صریح طلاق کے بارے میں بیان کر رہا ہے, وہ کنایا کے بارے میں بیان نہیں کر رہا. کنایا کے حکم کیا ہے وہ فقہاء نے اس کی جو ہے نا ڈیٹیل دوسرے مقام پہ بیان کی ہے, وہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے کہا تھا الحقی باہلکی, ایک نکاح ہوا تھا تو آپ کی زوجہ نے آپ کو پسند نہیں کیا پہلی رات میں, یا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ اس نکاح پہ راضی نہیں ہے, تو آپ نے حکم دیا کہ الحقی باہلکی, جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ. اور گھر چلی جانے سے آپ کی مراد یہ تھی کہ نکاح میں ختم کر رہا ہوں. یہ کنایا کے الفاظ تھے, اسی وقت ڈیورس ہو گئی تھی, اسی وقت 1 طلاق بائن واقع ہو گئی. تو
کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے. تو اب میں دوبارہ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. الطلاق مرتان، وہ الفاظ جو کسی قوم میں طلاق دینے ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں ڈیورس بہترین مثال ہے، تو وہ 2 مرتبہ ہیں. کیا مطلب 2 مرتبہ تم وہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ سکتے ہو. 2 مرتبہ کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، چاہو تو عمدہ طریقے سے بیوی کو روک لو، او تسریح بِإِحْسَان، یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو، یعنی عدت کے بعد، کیونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ طلاق کے بعد عورت عدت گزارے گی، تو عمدہ طریقے سے رخصت کر دو. اس میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ کیا ہے، وہ تو میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ریکارڈ کرواؤں گا. اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا، بتا دیا کہ طلاق کے بعد رکھنا کی نیت بھی، اگر وہی حرکتیں دوبارہ کرنی ہے تو پھر نہ رکھو، اور اگر رکھنا ہے تو اچھی نیت سے رکھنا ہے، حقوق ادا کرنے ہیں، محبت سے رہنا ہے، اور چاہو تو عمدہ طریقے سے رخصت کرو، یعنی رخصت بھی کرنا، دھکے دے کے نکالنا، اس کے جہیز پہ قبضہ کر لینا، جو پھر اس کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ڈیورس کے بعد. عورت کو شوہر ذلیل کرتا ہے، عورت شوہر کو رسوا کر رہی ہوتی ہے، ان چیزوں کا اسلام قائل نہیں ہے. فرمایا کوئی بات نہیں، ڈیورس ہو گئی ہے، یا تو تمیز سے رکھ کے رجوع کر لو، یعنی 2 طلاقیں ہیں اور 2 کے بعد تمہیں رجوع کا حق حاصل ہے، رجوع کر لو، یا پھر اس کو عمدہ طریقے سے رخصت کر دو. 1 طلاق ہو یا 2 طلاقیں ہو، دونوں کا ایک ہی، کیونکہ جب 2 کا یہ حکم ہے تو 1 کا تو بطریق اولا یہ حکم، یعنی اگر 1 دی ہے تو پھر تو اور زیادہ مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ چاہے تو روک لے، چاہے تو رخصت کر دے. روکنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ زبان سے کہہ دے میں نے بیوی سے رجوع کر لیا، یا زوجہ سے ہم بستری کر لے، یا بوس و کنار کر لے، کوئی بھی ایسا کام جو صرف میاں بیوی ہی میں ہو سکتا ہے، وہ کام کرنے سے رجوع ہو جائے گا. اگر رجوع نہیں کرتا مرد اور عورت کی عدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر عورت کا نکاح ختم ہو جائے گا، جس کو قرآن نے تسریح بِإِحْسَان سے تعبیر ہے کہ بھئی عمدہ طریقے سے چھوڑ دو، تو عدت پوری ہو جائے گی، آپ اس کو عمدہ طریقے سے رخصت کر دیں، وہ اب آپ کی بیوی نہیں رہی ہے، اور جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے. دوبارہ اسی شوہر سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، اگر دونوں چاہیں نکاح کر لیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ تیسری نہیں دی ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے تیسری کے بعد بغیر شرعی حلالہ کے نکاح نہیں ہو سکتا. تیسری سے پہلے دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور عدت جب تک پوری نہ ہو تو شوہر رجوع کر کے بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی آیتوں میں پچھلے رکوع میں بتا دیا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، شوہر زیادہ حقدار ہے عدت کے دوران بیوی سے رجوع کرنے کا. یعنی اگر مرد نے 1 یا 2 طلاقیں دی اور عورت نہیں رہنا چاہ رہی تو پھر عورت کو رائٹ نہیں ہے، مرد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ رجوع کر لے، بیوی اس کے نکاح سے نہیں نکلے.